बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने शिकवा लिखी और फिर जवाब शिकवा भी लिखा कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। आज मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 143वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। सोचने की बात यह है कि क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसकी ताबीर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी? क्या ये वही पाकिस्तान है कि जिसमें इकबाल के शाहीन ने परवरिश पानी थी? आज के हमारे सियासी अफकार कैसे हैं, मुआशरती इक़दार कैसी हैं और हमारी सियासी जमातों के रवैये कैसे हैं? हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बयानिया अपनाया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन की जानिब से उस बयानिए को मुस्तरद किया गया और बहुत से कायदीन उस बयानिए से मुतनफ़र होकर पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हो गए, जिनमें से एक बड़ा नाम साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह खान ज़हरी साहब का है। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साहब, मुस्लिम लीग नून आपकी नज़र में आज से 3 साल पहले कहां पे खड़ी थी और मौजूदा दौर में कहां पे खड़ी है? देखिए जी, जब ये पीडीएम बना तो पहले भी ये इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त भी नहीं बना। फिर जब इन्होंने पीडीएम बनाया और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग का ये जो बयानिया आया और जिस तरीके से बातें हुई और जो बातें थी उसमें काफ़ी लोगों को जो है उस पर रिजर्वेशन थी और बहुत ज़्यादा ही लोग इस पर वो करते थे कि नाम लेकर जो है लोगों को इस तरह उन इदारों का जो है इंसल्ट करना और इस तरह जो है इदारों की जो है नाम लेकर जो है बेतौकीरी, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको अगर किसी इदारे पर रिजर्वेशन है या कुछ है तो आप कह सकते हैं कि किसी और तरीके से भी वो करके, लेकिन नाम लेकर जब आपने बातें करनी शुरू कर दी और वो भी बाहर बैठकर, तो लोगों में काफ़ी लोगों में तशवीश शुरू हो गई। और मैं समझता हूँ कि आज से जो है 3 साल पहले का जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो, और आज के जो बयानिया है उसमें काफ़ी बहुत बड़ा फ़र्क है। सनाउल्लाह साहब, आप बड़े करीब रहे शरीफ ख़ानदान के, वज़ीर आला भी रहे आप, और आपने बड़ी मुश्किल की, आपने उस सूबे से मुस्लिम लीग नून को जतवाया जहां से यकीन नहीं था। अब आपके पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद मरियम साहिबा ने बड़ी धुआंधार तकरीरें की हैं और कभी आपको लोटा करार दिया, कभी मुफाद परस्त करार दिया। तो क्या जब ये आई थी, बलूचिस्तान आ रही थी बीडीएम का जलसा करने, जिस वक्त ये सारी चीज़ें आई, तो उस वक्त इनका आपसे राब्ता था, उस वक्त आप दुरुस्त थे, तो अब क्यों गलत हो गए? देखें जी, ये तो इनकी आदत है ना, इनका कल्चर ही इनको यही कहता है। ये जाती उमरा के रहने वाले हैं, जाती उमरा इंडिया में है, वहाँ से आके ये यहाँ आबाद हुए हैं। इनको तो बलूचिस्तान के हालात का पता ही नहीं है। मेरी अपनी पार्टी थी और मैंने अपनी पार्टी जो है वो ज्वाइन की है, और वो पहले अपने पंजाब के लोगों को जिनको इन्होंने टिकट दिया है उनको तो संभाले। हम तो अपने हैसियत में जीत के आते हैं और हमने तो नवाज शरीफ को अपनी पार्टी मर्ज करके हमने जो है अपनी पार्टी बनाई थी, और जनरल अब्दुल कादिर भी अपनी हैसियत में, आज़ाद हैसियत में जीत के आए थे। उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए हैं। तो मेरा ख्याल मरियम साहिबा को बहुत जल्दी है जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, पाकिस्तान में लोगों को इज़्ज़त देना पड़ता है, लोगों के साथ जो है वो होता है। हर सूबे के अपने मौरज़ी हालात होंगे, उनका अपना, अगर वो जीटी रोड की सियासत करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में लोग इज्जत मांगते हैं। जब नवाज शरीफ मेरे घर पर आए जनरल कादिर के साथ, उनके साथ रफीक थे और बहुत सारे जो है लाहौर के रहने वाले लोग, जीटी रोड के लोग थे,
تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا میاں صاحب آپ سے بڑے لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، ہمارے بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف جو ہے قابل بھروسہ آدمی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ لوگوں کو یوز کر کے اور چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی سمپتی اپنے پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، ان کی سمپتیاں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کی مثال 2013 میں آپ کے سامنے ہے کہ 22 سیٹیں جیتنے کے باوجود بھی ہمیں نہیں دیا گیا حکومت بنانے کے لیے، حالانکہ وہ لوگ خود آ کے مجھے جو ہے انہوں نے پارلیمانی لیڈر بنایا، اور انہوں نے ادھر ہی پنڈی میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے فیصلہ کیا، اور ڈاکٹر مالک کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا۔ اس پہ کوئی ہم نے اعتراض نہیں کیا۔ ہم اگر لوٹا ہوتے تو ہم اس کا ٹکٹ بھی نہ لیتے۔ آج بھی 2018 کے الیکشن میں کوئی بھی ان کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اور جنرل قادر نے ان کا ٹکٹ لیا اور ہم نے الیکشن کی، اور جس طریقے سے ہم جیتے وہ اللہ جانتا ہے۔ اور جنرل قادر کو تو اپنی کانسٹیٹوئنسی جو ہے اس کا توڑنے کی شکل میں جو ہے اس کا وفاداری کا صلہ ملا، اور 3 سال تک ہم ٹھیک تھے۔ ثناء اللہ صاحب جو ہے بڑے ایکٹیو کارکن ہیں، بڑے ایکٹیو رہنما ہیں، انہوں نے آپ کے اور جنرل عبد القادر صاحب کے بارے میں یہ بات کی کہ ان دونوں کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، کوئی ماضی نہیں ہے سیاسی، یہ تو ہم نے اٹھا کے انہیں سیاست میں لے کے آئے۔ ایک تو انہوں نے یہ الزام لگایا۔ دوسری بات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کی کہ اگر مریم نواز صاحبہ یہی بیانیہ بیرون ملک اپناتی تو آج گرفتار ہوتی۔ ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں، کیا آپ کی نظر میں وہ واقعی خاتون ہونے کا فائدہ اٹھا رہی؟ دیکھیں جی، رانا صاحب کو تو میں یہ جواب دوں گا کہ بلوچستان کے بہت سخت حالات ہے، اور میرے دادا نے، پردادا نے، ہم نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی ہے، ہم نے ہمیشہ بھائی چارے کی سیاست کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے۔ رانا صاحب صرف لاہور تک جاتے ہیں، پھر فیصل آباد تک آتے ہیں، جی ٹی روڈ پر اور موٹر وے پر۔ رانا صاحب، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ بلوچستان کے کلچر سے ہی واقف نہیں ہے، اور نواز شریف کو بھی ہم نے کہا تھا کہ جی ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، ہمیں صرف عزت چاہیے۔ آپ کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں، تمام جتنے بھی لوگ تھے یہ سب نواز شریف کے ساتھ تھے، 88 90 میں سارے بلوچستان کے جو سردار ہے، نواب ہے، سب ان کے ساتھ تھے، لیکن سب نواز شریف کی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس وقت جب نواز شریف کے اپنے مفادات تھے، اس وقت ثناء اللہ صحیح تھا، جب جنرل قادر اس وقت وہ تھے صوبائی صدر تھے، ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے، وہ صحیح تھے۔ رات کے جو ہے 7 بجے 8 بجے صبح جلسہ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا، اور رات کے 7 بجے 8 بجے انہیں یاد آ جاتا ہے کہ جی ثناء اللہ زہری کو جو ہے اسٹیج پر نہیں بلانا ہے، چونکہ شہنشاہ اکبر کا جو ہے وہ آرڈر ہے لندن سے کہ کون بیٹھے گا اس پہ اسٹیج پر اور کون نہیں بیٹھے گا۔ تو ہم سے جو نہ پہلی منافقت ہوئی ہے، نہ ہم ابھی منافقت کرتے ہیں، اور ہم نے جو ہے اصولوں کی سیاست کی ہے اور اصولوں کی سیاست کرتے رہے۔ نواب صاحب، کتنے اور لوگ آپ کے ساتھ رابطوں میں ہیں بلوچستان کے اندر؟ چونکہ بلوچستان میں آپ اور جنرل عبد القادر صاحب ہی ایک ایسی ٹیم ہے جو مسلم لیگ کا چہرہ تھا، جو مسلم لیگ کی پہچان تھے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ میرے پاس آپ نے کل کنونشن دیکھا، ہمارے وہ سارے ضلعی صدور بھی تھے، ہمارے سٹی صدور بھی تھے، تحصیل صدور بھی تھے، ڈویژنل صدور بھی تھے، ہمارے سب کے سب نے کل جو ہے وہ اسٹیج پر آ کے، اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے نہیں آ سکے۔ باقی جو ہے میرا خیال اب نواز شریف کا انشاءاللہ بلوچستان میں نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ لوٹے چھوٹے کی جو ہے وہ باتیں چھوڑ دیں، اپنی حرکتیں دیکھ لیں۔ آج بھی میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر جو ہے وہ منتخب ہوا ہوں۔ اگر میرے دل میں کوئی مسئلہ ہوتا، جنرل صاحب نے بھی الیکشن مسلم لیگ، جنرل عبد القادر نے بھی الیکشن مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑا۔ اگر ہمیں اس طرح بہت سے آفریں آئیں، ہمیں بہت سے جو ہے پارٹیوں کی طرف سے آفر ملی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو، ہم نے نہیں چھوڑا ہے، ہمیں تو لات مار کے نواز شریف نے خود نکالا ہے۔
اچھا یہ بتا دیں کہ آپ میری جگہ آپ ہوتے آپ کیا کرتے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کیا پورے پاکستان میں اور ناراض لوگ آپ سے رابطے کر رہے ہیں جو نواز شریف کے بیانیے سے ناراض ہیں؟ سب لوگ جو ہے اچھا کافی تعداد میں ہیں. میں آپ کو نواز شریف کا بتا دوں نا، چودھری نثار کے ساتھ کیا ہوا، غوث علی شاہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، سردار ذوالفقار کھوسہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، میرے ساتھ اور جنرل صاحب کے ساتھ، اور اس طرح سینکڑوں لوگ ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے جو ورکر ہے پورے پاکستان سے جو ہمارے ساتھ رابطے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اچھا اقدام آپ نے اٹھایا ہے، انہوں نے مبارکباد دی ہے ہمیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل بے وفا آدمی ہے اور یہ بیٹھ کے جو ہے اپنے جاتی امراء کے محل میں جو ہے بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، اور وہ فیصلے نواب صاحب ایک بات بڑی سننے میں آ رہی ہے، اس طرح فیصلے نہیں ہوتے. حکومت کہہ رہی ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا جو اب بیانیہ ہے یہ بھارت کا بیانیہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ دیکھیں جی، اس طرح میں ایک دم سے الزام تو نہیں لگاؤں گا، میں تو گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ بھارت کے میڈیا، میں نے سنا ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے اس کو ہر چیز کو، ان کے جلسوں کو اور کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہی ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے، وہ تو ہے ہی بھارت، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہو رہا ہے. تو ابھی ہمیں نکلے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے ہیں، ابھی ہم حالات کا جائزہ لے کے پھر اس پہ دوبارہ آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ ہے کہ بھارت تو ظاہر خوش ہوگا اس کے بنا. ثناء اللہ صاحب ایک آخری سوال یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ نے یہ کہا کہ مفاد پرست ہے میاں نواز شریف صاحب، مفاد ہو تو ساتھ رکھتے ہیں، نہ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں، کیا مریم نواز بھی میاں صاحب کی میں نے مثال دی آپ کو، میں نے آپ کو مثال دی. آپ دیکھیں نا چودھری نثار کا مثال دیکھیں، آپ جاوید ہاشمی کو دیکھ لیں، آپ اس کے بعد ذوالفقار کھوسہ کو دیکھ لیں، انہوں نے مرکزی میں پارٹی سنبھالے رکھا، اس کے بعد جو ہے ان کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ 3 مہینے کے لیے بنایا. شہباز شریف جو ہے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اس نے رضاکارانہ طور پر جو ہے استعفیٰ دے کے شہباز شریف کو جو ہے انہوں نے بنایا. اتنا بڑی تو آپ کی نظر میں وہ مفاد پرست ہر موقع پر رہے، انہوں نے ہر جگہ پہ مفاد پرستی دی، اور جب مفاد نکل گیا تو اس سامنے والے کو جو آپ کا حامی تھا آپ کے مد مقابل کھڑا کر دیا اس کو جو آپ کا دشمن ہے. بہت شکریہ ثناء اللہ خان زہری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. اگر رویہ نہ بدلا تو پرندے اڑنے والے ہیں، دیگر جماعتوں میں جائیں گے، آپ کا موقف کمزور پڑ جائے گا، آپ کی جماعت کمزور پڑ جائے گی اور شہرازہ بکھر جائے گا. یہ شہرازہ بکھرنے سے پہلے اپنے موقف میں تبدیلی لانی چاہیے تاکہ جو پارٹی ورکر ہیں، پرانے لوگ ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ جڑے رہیں. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، مہنگائی میں ابھی تک کمی واقع نہیں ہوئی. اپوزیشن کی تحریک سے کس طریقے سے نمٹنا ہے، وزیر اعظم نے آج ہنگامی اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی پر بات کی گئی. لیکن کیا پنجاب کے اندر اپوزیشن کی تحریک سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی گئی؟ کیا لاہور کے جلسے سے نمٹنے کے لیے جوابی وار تیار ہو چکے ہیں؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے مشیر اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. فردوس صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں عوام کی خدمت کی. اس کے لیے منصب کوئی بھی ہو، خدمت ہوتی ہے، آپ کسی بھی منصب پہ رہتے ہوئے خدمت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے سیاسی حریف ایک منطق سمجھانے میں ابھی تک قاصر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ افراد جو ہیں وہ صوبے سے وفاق میں جاتے ہیں، آپ وفاق سے صوبے میں آ گئی. دیکھیں یہ وہ ان کا بیانیہ ہے جو خود سیاسی یقین ہے اور خیراتی سیٹوں پہ، ریزرو سیٹوں پہ نامینیٹ ہوئے ہیں. انہیں عوام کے ووٹوں کی اور گراس روٹ پالیٹکس سے آگاہی نہیں ہے. انہیں یہ پتہ ہے کہ پنجاب جو ہے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں جو کام کر رہا ہے، اگر وہ امیج بلڈنگ اور پرسیپشن جو ڈیمیج کی اپوزیشن نے صرف اس لیے کہ اس مورچے سے ان کو مؤثر جو ہے پرفارمنس اور سروس ڈلیوری کے حوالے سے جواب نہیں ملتا رہا.
اور ان کی نیندیں اس لیے اڑی ہوئی ہیں اور وہ اس لیے اس قسم کا زہر اگل رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ 12 کروڑ عوام کے صوبے کے اندر جہاں انہوں نے ہمیشہ ضلع سبحانی بن کے ایک ہی خاندان نے اپنی ذاتی مفاد اور خواہشات پر مبنی حکومت چلائی ہے. اب چونکہ عثمان بزدار صاحب ایک جمہوری طریقے سے اس حکومت کو چلا رہے ہیں اور ان کے بیانیے کو عوام اور میڈیا تک پہنچانے کے لیے یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے تو ظاہر ہے پھر اپوزیشن کی چیزیں تو سنائی دیں گی. اور ان کو پتہ ہے کہ ایک گراس روٹ ورکر جو ہے جو پنجاب کے مین بیٹل گراؤنڈ میں بیٹھ کے وزیر اعظم پاکستان کا جو منشور ہے اس کے لیے سینٹرل پنجاب میں جہاں نون لیگ نے قبضہ کیا اور جہاں پہ وہ جیتے اور انہیں دھاندلی نظر نہیں آئی اور جہاں وہ ہارے وہاں دھاندلی کا واویلا اور پروپیگنڈا چل رہا ہے تو اب اس سینٹرل پنجاب کے اندر جو ان کا بیانیہ ہے وہ اپنی موت آپ مرنے جا رہا ہے اور اس بیانیے کو خصوصی طور پہ عوام نے جو مسترد کیا ہے اور قومی اداروں کے ساتھ آپ کی قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ جو عوام کا رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط اور گہرا ہے کہ وہ مریم نواز اور اس کی کنیزیں جو ہیں وہ اس کو کمزور نہیں کر سکتی. ڈاکٹر صاحب بلوچستان کے اندر راستہ صرف کیونکہ پنجاب کی سیاست رہی ہے تھانے اور کچہری کی انفارچونیٹلی یہاں اداکار جو ہیں اور بڑک کی سیاست والے جو ہے وہ راج کرتے رہے ہیں تو میرے لیے یہ ایک ہلکے کی پالیٹکس کرنے والے بندے کے لیے اس حوالے سے یہ زیادہ اہم ذمہ داری ہے کہ میرے لوگوں کو بہتر ریلیف مل سکتا ہے میرے حلقے کے مسائل اور پنجاب کے عوام کے جو کمیونیکیشن یک طرفہ کمیونیکیشن تھی نا آگے اب 2 طرفہ کمیونیکیشن ہوگی یعنی ایک آواز جو عوام کی ہے ان کی مشکلات ہیں ان کے مسائل ہیں وہ بھی ارباب اختیار تک پہنچیں گے اور دوسرا جو حکومت کر رہی ہے اور حکومت کی ترجیحات ہیں وہ بھی عوام تک پہنچے گی. اب یہ 2 طرفہ کمیونیکیشن ہے. ڈاکٹر صاحب بلوچستان کے اندر تو مسلم لیگ نون کے تقریباً تمام لوگ ریزائن دے گئے میاں نواز شریف کے بیانیے کے بعد اور مریم نواز شریف کے رویے کے بعد. میں ہماری ابھی ثناء الازاری صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کہا پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ لوگ رابطے کر رہے ہیں اور وہ اس بیانیے سے متفق نہیں ہے اس بیانیے کے خلاف ہیں. تو کیا پنجاب کے اندر بھی جس طرح ان کے ارکان اسمبلی چھوڑ کے جا رہے ہیں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو آپ کیا کچھ کوئی بڑا گروپ جو ہے کوئی بڑے ارکان اسمبلی آپ لوگوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں؟ رانا صاحب یہ اپنے قلعے کو جس کو یہ لاہور میں بیٹھ کے مضبوط سے مضبوط ترین سمجھتے رہے اب اس قلعے میں شگاف ڈلنے کا وقت آ چکا ہے اور اس قلعے کے اندر جو آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کے ساتھ لا تعلقی کرتے ہوئے جو پی ایم ایل این کے محب وطن اور پاکستان کے وفادار لوگ ہیں وہ کبھی بھی نواز شریف اور ان کی بیٹی کا جو جاتی عمرہ کا بیانیہ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحبہ غیاث الدین صاحب آج کل آپ کے کافی قریب بھی ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ دیگر بھی پرندے ہیں جو مسلم لیگ نون سے اڑنے والے ہیں. آپ کو بھی تو کوئی خیر خبر ہوگی کہ کتنے ہیں؟ جی بالکل ہے اور وقت آنے پہ آپ کو وہ تعداد بتا دی جائے گی کہ جس نے عوام کی سیاست کرنی ہے اور عوام سے ووٹ لینا ہے وہ جاتی عمرہ سے لا تعلق ہو کے ہی عوام کی عدالت میں سرخرو ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو یا عام سیاسی کارکن ہو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو اس بیانیے سے لا تعلق کرنا. ڈاکٹر صاحب اور اسی سے پنجاب پاکستان اور پورا وفاق مستحکم ہوگا. ان کے ایک ڈسوسیشن جو اس وقت دکان سجائی ہوئی ہے مریم بی بی نے اس پہ جو چورن وہ بیچ رہی ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ الٹیمیٹلی
یہ زہر آلود بیانیہ جو ہے ان کی سیاسی خودکشی کا باعث بننے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اپوزیشن کو لاہور کے جلسے کی اجازت دے رہے ہیں؟ دیکھیے یہ حالات صورتحال اور اس وقت کے واقعات کے مطابق تعین ہوگا اور طے کیا جائے گا، کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو اس وقت کورونا کا پنجاب میں حالیہ وار ہے اس نے کافی چیلنجز ہمارے لیے بھی پیدا کیے ہیں، تو عوام کی جان کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم یہ نہیں نون لیگ کے رحم و کرم پہ، ان کے ذاتی مفاد کے رحم و کرم پہ عوام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ڈاکٹر صاحبہ مہنگائی سے نمٹنے کے لیے کتنا وقت آپ نے تعین کیا اس کا کہ اتنے وقت میں یہ مافیا سے نمٹ لیا جائے گا؟ کیا سیل پوائنٹس ہی اس کا واحد حل ہے؟ عام مارکیٹس میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں استحکام کب آئے گا؟ دیکھیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہماری جنگ اور جدوجہد جو ہے وہ منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ہے۔ ہماری جدوجہد جو ہے وہ جو مصنوعی بحران پیدا کر کے وہ تمام عناصر جو اپنے مفاد کے لیے غریب عوام کی جیبوں پہ خودکش حملے کر رہے ہیں ان کے اوپر ہے، اور ہم مافیا سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو مافیا سے ٹکرانے کے لیے ہمیں عوام کی اور میڈیا کی سپورٹ چاہیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قانون کی حکمرانی کر کے اس مافیا کے ساتھ نہ صرف ہم بھرپور انداز کے ساتھ نبرد آزما ہوں گے، بلکہ اس پنجہ آزمائی میں حکومت جیتے گی، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے زیرو ٹالرنس شو کی ہے، ان عناصر کے خلاف ہر طرح کی کارروائی کو سپورٹ کی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوز نہ صرف سلاحوں کے پیچھے ہوں گے، بلکہ وہ جو چوری چھپے مال جمع کیا ہوا چلیں امید کرتے ہیں کہ منافع خوروں کے خلاف یہ جو کارروائی ہے یہ جلد ہو، اس کارروائی کے نتیجے میں وہ عناصر بھی منظر عام پر آئیں جو اس پورے عرصے میں حکومت کے خلاف ایسے کھڑے رہے کہ عوام کو تحفظ بھی نہ ملتا رہا، عوام تک سہولیات بھی نہ پہنچتی رہی اور عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوتی رہیں۔ بہت شکریہ فردوس عاشق اوان صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، کیا میاں محمد نواز شریف کے بیانیے کو پی ڈی ایم سپورٹ کرے گی؟ کیا حافظ حسین احمد صاحب کا جو مطالبہ ہے کہ تمام جماعتیں اپنے استعفے مولانا فضل الرحمان کو جمع کروائیں اس پر عمل درآمد ہوگا؟ کیا پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے وہ نواز شریف کا بیانیہ ہوگا یا پی ڈی ایم الگ سے بیانیہ اپنائے گی؟ اور اے پی سی سے پی ڈی ایم تک سفر اور پی ڈی ایم سے واپس اے پی سی کی سوچ بچار، اسی پر بات کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مفتی صاحب، میڈیا میں خبریں زینت بن رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب کے بیانیے پر سوال اٹھایا ہے۔ کیا واقعی بیانیے پر سوال اٹھایا ہے یا پھر حکمت عملی پر نہ چلنے پر سوال اٹھایا ہے، یا پھر ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ سب کا سب غلط ہے، موقف کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہر جماعت کی شناخت تو معلوم ہے نا، ہر ایک جماعت ایجنڈا بھی الگ ہے اس کا اور ایجنڈا بھی الگ ہے، تو ان حضرات کو کم سے کم نکات پر اتفاق کرنا ہے نا۔ پہلے نکات زیادہ تھا تو اب نکات کو کم کیا جا رہا ہے تاکہ اس پر وہ لوگ متفق رہیں۔ باقی تو اپنی جو اپنی جماعتیں ہیں ان کا اپنا اپنا بیانیہ ہوگا۔ میرے خیال میں اس سلسلے کے اندر جو زیادہ زور دیا جا رہا ہے اپوزیشن کے بیانیہ پر، اور اس بیانیے کہ ہمارے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ اگلا فریق بہت زیادہ پریشان، ان کو خاطر جمع رکھنا چاہیے۔ بیانیہ کچھ بھی ہو، حکومت کے خاطر سب متفق ہے۔ البتہ مختلف جماعتوں کو ملا کر ایک حکمت عملی آپ کہہ دیں ایک مشترکہ الفاظ کے چناؤ کے اندر انتخاب کیا جائے
اور یہی بیانیہ ہے کہ حکومت کا جب خاتمہ ہو جائے یہ عوام خوش حکومت. مفتی صاحب اس کا مطلب ہے جو میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ ہے وہ پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے، اور جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے وہ یہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے؟ نہیں، سوال دیکھو نازک موقع پر ہے نا، جو عوام کے سامنے ہے، قوم ہے نا. جس طرح آپ جواب میں الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرتے ہیں تو آپ سوال میں بھی احتیاط کریں. نہیں، ہم نے تو سوال میں بڑا احتیاط کیا، اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ عمران خان کی ہے، ایک طرف جو ہے وہ پوزیشن پہ جماعتوں کی ہے. اب تو ہماری یہی ہے، اب کن الفاظ پہ متحد ہو جائے یہ مسئلہ ہے. مفہوم تو برابر ہے، مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی میں نے کہا ان دونوں باتوں پر پوری قوم کا اتفاق ہے کہ اس حکومت کو کٹپتلی حکومت کو گھر بھیجا جائے، نالائق لوگ ہیں. چلیں یہ ہو گیا. چلیں یہ بتا دیں، آپ حافظ حسین احمد صاحب نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے. چلیں جی میں اور مولانا کا اور ہے، ایسا قسم نہیں ہے مولانا، اور چلیں ہم یہ کہہ دیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا اور نواز شریف کا بیانیہ ایک ہے. مخالف فریق کو اس میں کوئی رعایت نہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم محتاط آپ کا بیان جو آپ نے حکم فرمایا اس کے مطابق آ جاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب بیانیہ ایک ہے، ہم یہ کہہ دیں؟ میں نے تو بات کر دی ہے. میں نے کہا اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ بیانیہ میں الفاظ کے پیش و تاب میں لوگ مصروف ہو جائیں گے اور مخالف فریق کو کوئی رعایت مل جائے گی. مخالف فریق کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. یعنی دو باتیں پہ ہیں، الفاظ کچھ بھی ہوں کہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے. تو مفتی صاحب اس پہ کیا آپ رائے رکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو انہوں نے اپنایا، جن الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا، ان کے اپنے پارٹی کارکنان اور رہنما اس سے متنفر ہوئے اور علیحدگی اختیار کر لی. بلوچستان کے بیشتر رہنماؤں کا حالیہ واقعہ ابھی آپ کی بھی نظر میں ہے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو الفاظ میں کچھ بدلاؤ لانا چاہیے تاکہ ان کی پارٹی کا شیرازہ نہ بکھرے؟ نہیں، میری رائے تو یہ کہ جو آدمی زخمی ہوگا نا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا، تو ایکسیڈنٹ میں ایک آدمی کو زیادہ زخمی لگتی ہے اور دوسرے آدمی کو کم زخمی لگتی ہے. تو زیادہ زخمی جو ہوتا ہے وہ تو کرا ہے گا، وہ چیخے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے باقی لوگوں کو چوٹیں لگی ہیں اور وہ کم چیخ رہے ہیں، آپ زیادہ چیخ رہے ہیں. یہ فطری بات ہے، جس کو زیادہ نقصان ہوا وہ زیادہ چیخے گا. تو ظاہر ہے وہ 3 بار وزیر اعظم رہا، پھر اس کو وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا تو زیادہ زخمی ہے نا. تو اس کے بیانیہ رکھنا چاہیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس کے 2 دفعہ نکالے جانے پر تو آپ لوگوں نے بھی بڑی خوشی منائی تھی. میں مولانا صاحب کے بیانات بھی موجود ہیں، بہت سخت آپ لوگوں نے اس پہ رویہ رکھا تھا. تو پھر وہ کیا اس کا مطلب پہلے 2 دفعہ سے نہیں، موقع کی بات نہیں، آپ نے تو بات کی ہے نا. دیکھیں ہر بات اگر آپ کہیں گے مفتی صاحب، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر سوال ہم آپ کی مرضی کا کریں تو ٹاک شو میں یہ نہیں ہوتا. آپ نے خود ہی زخمی کا کہا ہے، تو یہ بتا دیں مجھے 2 دفعہ تو آپ زخمی کرنے والوں میں شامل ہیں. تو پھر نہیں وہ دیکھو ایسا ہے نا کہ اس وقت سردی ہے نا تو آپ گرم کپڑے پہنتے ہیں، بعد میں گرمی ہو جائے گی تو پھر آپ کپڑے نرم ہوں. تو اس کا مطلب اب وقت کے ساتھ ساتھ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ عوامی مفادات کی بات آپ نرم کیوں پہنتے، ایسا نہیں ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں خاص کر جن کے زیادہ ممبرز ہیں وہ استعفے جمع نہیں کراتے، وہ کہتے ہیں ہم خود ہی دیں گے اور جب وقت آئے گا اس وقت دیکھیں گے، تو پھر مستقبل کیا ہے؟ میرا خیال میں اس سوال کے اندر آپ ان کو سمجھا جمع نہ کریں اور پھر آپ موقع پر دیں، یہ آپ کو آپ سمجھا رہے. میرے خیال میں اب ایسا نہیں ہوگا. یہ سب دکھی لوگ ہیں، ان کو پچھلے دھرنے میں احساس ہو گیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. اس دفعہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ اس دفعہ ایک پیج پر ہے اور قوم سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کر رہی ہے، سیاسی جماعتیں بھی. اس دفعہ ہم حقیقی آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. مفتی صاحب ایک آخری سوال یہ کہ بلاول بھٹو زرداری کا کوئٹہ کے جلسے کے بعد بہت محتاط انداز ہو گیا، انہوں نے الفاظ کا چناؤ تبدیل کر لیا. پہلے جو الفاظ تھے ان میں کافی واضح طور پہ فرق دکھائی دے رہا ہے. آپ ایک بطور سیاسی ورکر اور سیاسی رہنما بلاول بھٹو کے طرز سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہر ایک آدمی جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو اس طرح کے الفاظ بولے گا نا. ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بوجھ ہماری طاقت سے زیادہ ہے تو ہمیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو ہمارے بوجھ کے مطابق ہے. دیکھو پیپلز پارٹی کا تو ایک الگ کلچر تو ہے نا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو اس نے اپنے کلچر کو سالم رکھتے ہوئے، محفوظ رکھتے ہوئے بات کرنی ہے.
تو میرے خیال میں اس کو یہ تعبیر نہ کیا جائے کہ وہ الگ ہو رہے ہیں یا وہ سست ہو گئے, نرم ہو گئے. نہیں, وہ جس الفاظ دینی الفاظ سے بھی بات کریں تو بھی معنی یہ ہوگا کہ عمران کو گھر بھیجو, اور نواز شریف سخت الفاظ سے بات کریں تو بھی معنی یہ ہوگا کہ عمران کو گھر بھیجو. عمران کو گھر بھیجنے میں تو اختلاف نہیں آیا نا, تو آپ اس چیز کو لیں کہ ہماری صف بندی مکمل ہے. آپ کی صف بندی مکمل ہے, ہر پارٹی اپنا اپنا بیانیہ بھی اپنائے ہوئے ہیں, اپنی حکمت عملی بھی ہے, جو جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کر لے, اس کی آواز اتنی اونچی ہو, لہجہ اتنا اونچا ہو, اور وہ الفاظ جس کا اس نے چناؤ کیا وہ اس کا بھار اٹھانے کے قابل ہے تو وہ اس کا چناؤ کر رہا ہے. بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر ایک نظر ڈالیں گے شارٹ بریک کے بعد. اسٹے with us. ویلکم بیک. ناظرین, پاک سرزمین پارٹی کا کراچی میں گزشتہ شب ایک شاندار جلسہ ہوا. اس جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے اور پی ایس پی نے یہ دعویٰ کیا کہ 11 جماعتوں کا جلسہ ہوا جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوا, اور یہ ایک جماعت کا جلسہ تھا. 11 جماعتوں نے سندھ بھر سے عوام کو اکٹھا کیا جبکہ یہ صرف کراچی کے عوام تھے. جلسہ بظاہر کامیاب دکھائی دیا. جلسے میں یہ بات کی گئی کہ حکومت تو ناکام ہے ہی, لیکن اس موجودہ دور میں ناکام ترین اپوزیشن بھی ہے. اپوزیشن کا بیانیہ بھی ناکام ہے. اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم بھی نہیں دے سکی. کل کے جلسے پہ اور پی ایس پی کے مستقبل پہ بات کرنے کے لیے ڈیپٹی چیئرمین پی ایس پی ارشد وہرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. وہرا صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وہرا صاحب, کل کا جلسہ بظاہر کامیاب جلسہ رہا. آپ کے ماضی میں بھی کافی کامیاب جلسے رہے ہیں, لیکن کیا ان جلسوں کی سیاست سے کچھ ملے گا؟ دیکھیں, یہ تو کراچی کی عوام کے ایموشنز تھے. کراچی کی عوام خاص طور پر پی ڈی ایم نے جو جلسہ کیا تھا 11 جماعتوں نے, جب انہوں نے کراچی میں آ کے جلسہ کیا, نہ کراچی کی لیڈرشپ تھی اس جلسے میں, نہ کراچی کی کوئی پارٹی تھی. 11 سیاسی جماعتوں نے, جو کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے کراچی کے ایشوز پہ بات نہیں کی. جبکہ 2 ماہ پہلے اسی شہر کے لیے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف بھی آ گئے تھے, یہاں پہ چیف جسٹس بھی آ گئے تھے, پرائم منسٹر بھی آ گئے تھے. یہاں پہ 63 ہلاکتیں ہو گئی تھی بارش کے پانی سے. بارش نے لاکھوں گھروں کو برباد کر دیا تھا. تو کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ کراچی کے عوام کے لیے کوئی بات کی جائے, کراچی کے عوام کی محرومی کے لیے کوئی بات کی جائے. تو یہ جلسہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھا. کراچی کی عوام کو یہ میسج دینا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور کراچی کی عوام نے ہمیں رسپونڈ کیا, اور کراچی کی عوام نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہی ایک جلسہ تھا, اور اس جلسے نے ثابت کر دیا. دیکھیں, مصطفیٰ کمال کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کو جب آپ منی پاکستان کہتے ہیں تو اس منی پاکستان میں رہنے والے نہ صرف اردو بولنے والے ہیں, بلکہ یہاں پہ سندھی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, سرائکی بھی ہیں, ہزاروال بھی ہیں, میمن بھی ہیں, بہت ساری زبانیں. تو یہ منی پاکستان جب ہے تو اس میں رہنے والے سب لوگ ایک ہیں, اور ان سب کو کراچی کی اونرشپ لینی چاہیے. کل کے جلسے نے ثابت کیا کہ کل کے جلسے میں یہاں جو ہے اردو اسپیکنگ مہاجروں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بلوچ بھی تھے, پنجابی بھی تھے, سندھی بھی تھے. غرض یہ کہ کراچی میں جس رنگ, زبان, نسل کے لوگ تھے ہر ایک کی نمائندگی تھی. ہندو برادری بھی تھی, کرسچن برادری بھی تھی. غرض یہ کہ تمام لوگوں کی نمائندگی اس جلسے میں تھی, اور الحمدللہ اس جلسے نے یہ میسج پورے پاکستان کو دے دیا کہ کراچی کے لوگ ایک ہیں, اور کراچی کی محرومیوں کی اب اگر کوئی بات کرے گا تو پھر یہ پاک سرزمین پارٹی ہی کراچی کی محرومیوں کی بات کے لیے اب کھڑی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی یہ آواز جو ہے یہ اسلام آباد تک, سی ایم ہاؤس تک, گورنر ہاؤس تک, سب جگہ یہ بات پہنچی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں کراچی جو ہے, بالخصوص کراچی پاک سرزمین پارٹی کو اون کرے گا, کراچی کی عوام اون کرے گی اس کو. کراچی کی بات ہو رہی ہے صاحب, ارشد بھائی کراچی کی بات ہو رہی ہے, کراچی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ 3 دن سے بڑی چہم گوئیاں چل رہی ہیں, بڑا شور مچ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے بہت سے اہم رہنما جو پاکستان سے باہر ہیں وہ دوبارہ ایم کیو ایم میں جا رہے ہیں. کوئی ایسے معاملات ہیں؟ دیکھیں, ہماری پارٹی کا کوئی رہنما ایسا نہیں ہے جو کہ یہاں سے ملک سے باہر گیا ہو.
ہماری پارٹی میں جو لوگ بھی ہیں وہ موجود ہیں، پہلے دن سے موجود ہیں اور آج تک موجود ہیں. اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں ہوتے ہوئے اگر چھوڑ کے گئے ہیں وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. آج ہماری پارٹی میں ہماری پارٹی سے کوئی بھی باہر نہیں گیا اور کوئی بھی باہر سے آیا نہیں ہے. تو یہ میں بڑا کلیئر کر دوں آپ کو، ہماری پارٹی کے لوگ یہیں موجود ہیں اور یہیں موجود رہیں گے. ڈاکٹر صغیر صاحب کی بات ہو رہی تھی، رضا ہارون صاحب کی بات ہو رہی تھی اور کچھ لوگوں کی بات یہ جو جم گویاں چاہ رہی تھیں، تو اس کا مطلب یہ پہلے جی ڈاکٹر صغیر اور رضا ہارون یہ پہلے چھوڑ کے جا چکے تھے، اس لیے جو ہے اور یہ ملک سے باہر بھی نہیں گئے، یہ شاید یہیں ہیں اور ابھی انہوں نے کوئی پارٹی جوائن بھی نہیں کی ہے. تو ان کا میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ڈسکس یہ کوئی اس وقت میٹر ہے کہ یہ چھوڑ کے جا چکے ہیں یا یہ کسی اور پارٹی میں جا چکے ہیں. جب جائیں گے تب کی بات الگ ہے، لیکن فی الحال تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اور اگر جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں تو وہ باہر کب گئے تھے، کیوں گئے تھے، یہ آپ سب کے علم میں 2016 کے بعد، اور پھر اس کے بعد اگر یہ آئے ہیں تو جس پارٹی سے گئے تھے اسی پارٹی میں آئے ہیں. اچھا بھائی، آپ نے کل جلسہ کیا، بڑا کامیاب جلسہ رہا، بڑا بھرپور جلسہ تھا. کوئی شک نہیں کہ ایک سیاسی جماعت کا اتنا بڑا جلسہ ہونا اور ان حالات میں ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اب آگے آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا آپ سندھ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں، سندھ کے عوام کو سندھ حکومت کے حوالے سے کچھ بتانے جا رہے ہیں، یا اس جلسے کے بعد اب دوبارہ آپ اپنے سیاسی جو سلسلہ ہے اس کو شروع کریں گے اور ایک جلسہ ہی بہت ہے؟ دیکھیں، جو ہمارا مقصد ہے وہ کراچی کی محرومیوں کو ختم کرنا ہے. اگر یہ حکمران 1-1.5 مہینہ میکسیمم 2 مہینے تک اگر ان کے اندر کوئی چینج نہیں آیا، انہوں نے کراچی سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے شروع نہیں کیے، کراچی کے اوپر یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. کراچی کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ کراچی کی پرائرٹیز میں ٹرانسپورٹ ہے، کراچی کی پرائرٹیز میں پانی ہے، کراچی کی پرائرٹیز میں نالوں پہ جو گھر بنے ہوئے ہیں ان کو آباد کرنا ہے. دیکھیں، گڈاف ٹاؤن 70% آپ کا جو ہے کراچی کا حصہ ہے جو کہ خالی پڑا ہوا ہے. آپ کا 3 ڈسٹرکٹ کے اندر ہی جو ہے کنسٹرکشن ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ نے ان نالوں سے لوگوں کو اگر ہٹانا ہے تو آپ ان کو پلاٹ دیں، پراپر ایک آبادی بسائیں، جو کہ گڈاف ٹاؤن 70% زمین آپ کی خالی پڑی ہے. آپ ایک ہی جگہ پہ جو ہے سب کو اکوموڈیٹ کرتے جا رہے ہیں اور پھر وہ 70% زمین اس لیے خالی ہے کہ وہاں لینڈ گریبرز لینڈ گریبنگ کریں. ایسا ہی ہے بالکل. تو اسی وجہ سے کراچی میں یہ جو کچی آبادیاں بنتی گئیں یہ نالوں پہ بنتی گئیں. اب انہیں اگر کرنا ہے ان کو تو ان کو یہ پیسے دیں، ان کو پراپر آرگنائز سیکٹر میں وہاں پہ کالونیز کو ڈیولپ کریں. تو یہ حل ہے. اگر یہ ان حلوں کی طرف نہیں جاتے، اور بھی دوسرے ایشوز ہیں، اگر یہ ان حلوں پر نہیں جاتے تو جس طرح کل مصطفیٰ کمال نے کہا تھا کہ یہ جلسہ جو ہم نے یہاں کیا تھا یہ جلسہ پھر گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس کے باہر ہوگا انشاءاللہ. صاحب، جیسا کہ کل مصطفیٰ کمال صاحب نے وفاقی حکومت پہ بھی الزام لگایا، ان کا یہ کہنا تھا وزیر اعظم آئے، گورنر ہاؤس میں رہے، ایک پرچی لہرائی، ایک اعلان کر کے چلتے بنے. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج ہے وہ اگر سبوتاژ کا شکار ہوتا ہے تو اس میں سندھ حکومت بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے؟ بالکل، سندھ حکومت بھی اتنی ذمہ دار ہے، وفاقی حکومت بھی اتنی ذمہ دار ہے. شیخ رشید صاحب نے پرسوں پریس کانفرنس کی تھی جو کراچی سرکولر ریلوے پہ، انہوں نے یہ کہا تھا ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک نہ وہ ریلوے ٹریک پہ انڈر پاس جہاں بنانے تھے، جہاں وہ پرانے گیٹس ہوتے تھے، نہ وہ انڈر پاسز بنائے نہ اوور پاسز بنائے. تو پھر بات یہ ہے کہ وہ ٹرین کی بوگیاں دکھا رہے ہیں جس کو ہار پہنائے ہوئے ہیں. تو یہ ٹرین کی بوگیاں ہار تو سڑ جائیں گے اگر یہ ٹریک پہ نہیں آئیں. تو شیخ فیڈرل منسٹر کا جب یہ بیان ہے کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا، سندھ گورنمنٹ تو 1 انچ بھی نہیں ہلی، تو یہ پھر وہی بات آ گئی نا کہ ول نہیں ہے، کوئی کرنا نہیں چاہتا. آئی ڈونٹ نو. دیکھیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے دوسرے شہروں میں جو ہے یہ میٹرو بسز بھی چل رہی ہیں، اورنج لائن بھی چل رہی ہے. دیکھیں، آپ کے سامنے ہے کہ آپ کا جو ہے راولپنڈی میں جو ہے تقریباً 30-35 ارب سے جو میٹرو چلی، لوگ مستفید ہو رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. یعنی اگر ترقی ہو رہی ہے، جدت پسندی آ رہی ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہو رہا ہے، تو وہ کسی ایک شہر کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ پاکستان کے بڑے شہر کو بھی اتنی ہی مراعات دی جانی چاہیے کہ آپ اسے اگر منی پاکستان کہتے ہیں تو انہیں منی پاکستان ماننا بھی چاہیے. بہت شکریہ ارشد وورا صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دی لاسٹ سٹار سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.